गुड इवनिंग। मीका, माइका। हम पिछले कुछ दिनों से मीका नबी के सहीफ़े का मुतालिया कर रहे थे और हमने चंद चीज़ें जानी मीका नबी के हवाले से। And one thing that we learnt about Micah and his prophecy was that it is divided into 4 oracles. 4 बारे नबूवत हैं मीका नबी के सहीफ़े में, और हर ऑरेकल जो है, हर बारे नबूवत जो है वो जजमेंट से, अदालत से शुरू होता है, और हर ऑरेकल के आखिर में फिर हमें एक मसीहाई हकीकत बयान होती हुई नज़र आती है। We are given a messianic clue, something that tells us about the messianic kingdom that was supposed to come as Micah was prophesying. तो हमने उनमें से 3 ऑरेकल्स देख लिए थे, 3 बारे नबूवत देख लिए थे, और आज हम चौथे और आखिरी बारे नबूवत की तरफ चलेंगे, और ये थोड़ा सा लंबा है। 5वें बाब की 5वीं आयत से लेकर हम चलेंगे और 7वें बाब की आखिरी आयत जो कि 20वीं आयत है वहाँ तक है। लेकिन this seems to be the final charge sheet against Israel, है ना। अब फ़र्द जुर्म आयत करने जा रहा है खुदा बनी इसराइल पर। ये अब वो आखिरी, समझ लें, आखिरी ऑरेकल है, आखिरी फ़र्द जुर्म है जो कि खुदा अपने लोगों पर आयत करता है। सो यू रिमेंबर कितने खूबसूरत अंदाज से पिछला ऑरेकल ख़त्म हुआ था, और हमने वो नबूवत पढ़ी थी जो कि खुदावंद यीशु मसीह की जाए पैदाइश के बारे में थी। We read about Bethlehem, the place where the Messiah was supposed to be born, the house of bread, and the bread of life came out of that house of bread. हमने मसीह की जाए पैदाइश के बारे में, बैतलहम के बारे में हमने ये पढ़ा था, और बैतलहम का मतलब हमने देखा था कि रोटी का घर है, और वहाँ से ज़िंदगी की रोटी हमारे लिए निकलती है। सो देयर इज़ अ वर्ड प्ले देयर। और हमने ये भी देखा था कि वो पैदा तो बैतलहम में होगा, लेकिन उसके ओरिजिन्स कहीं और के हैं। ही इज़ इटर्नल इन हिज ओरिजिन। तो चाहे वो बैतलहम में पैदा हुआ, लेकिन वो अज़ली है। और फिर अगर हम चौथे बाब की 4थी आयत देखें तो वहाँ लिखा था, 5वें बाब की 4थी आयत, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा। This is talking about the messianic kingdom that was supposed to come, and he will be our shalom, he will be our peace, और वही हमारी सलामती होगा। मैंने आपको बताया था Micah took us on a very long time journey, है ना। हमें टाइम मशीन में बिठा के मीका ले गया, असूर से बाबुल तक ले गया, बाबुल से मसीह की पैदाइश तक ले गया, और फिर मसीह की पैदाइश से उसकी बादशाही तक, उसकी दूसरी आमद तक ले गया। सो वी हैड दिस वेरी स्विफ्ट टाइम जर्नी। वी वर इन अ टाइम कैप्सूल, in a time machine, and now he comes back to the time that he was living in. 5वें बाब की जो 5वीं आयत है, और वही हमारी सलामती होगा जब असूर हमारे मुल्क में आएगा। असीरिया की बात हो रही है, बिकॉज असीरिया वाज स्टैंडिंग एट द बॉर्डर्स ऑफ बोथ इज़राइल एंड जूडा, है ना। उस वक्त जो बड़ा दुश्मन था असूर है, लेकिन यहाँ पर उसको फिजिकली असूर ना समझिएगा, यहाँ पर असूर नुमाइंदा है खुदा की कौम के दुश्मनों का। सो इसको असूर ना पढ़ें, इसको वो सब कौमें पढ़ें जो कि खुदा के लोगों की
دشمن ہیں۔ جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگرو برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پائمال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا، وہ جو ہماری سلامتی ہے، یعنی یہوہ جو ہماری سلامتی ہے، مسیح جو ہماری سلامتی ہے، وہ ہمیں رہائی بخشے گا۔ یہاں پر ذکر ہے 7 چرواہوں کا اور 8 سرگروہ کا۔ خدا کے کلام میں 7 جو ہے وہ تکمیل کا عدد ہے، ہولنس، کمپلیشن، اور 8واں جو ہے نئے دور کی آغاز کا عدد ہے۔ جب ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی 8ویں عدد سے پھر ایک نیا آغاز آ گیا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی دشمن آتے رہیں گے خدا ہماری پناہ ہوگا، خدا ہمیں اپنے دشمنوں سے بچاتا رہے گا۔ وہی ہے جو اسرائیل کے بقیہ کو بچا کر رکھے گا۔ دشمن کوئی بھی ہو، کتنا بھی زوراور کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مسیح اپنے لوگوں کو بچا کر رکھے گا۔ 7ویں آیت، اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش، جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اس بقیہ کو اوس سے اور بارش کے قطروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، which is refreshment۔ وہ بات ہو رہی ہے ریفریشنگ کی، تازگی کی، بحالی کی۔ تو پھر کیا ہے، وہ بقیہ جو ہے باقی قوموں کے لیے تازگی کا سبب بنے گا۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسے ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں اور جوان شیر بھیڑوں کے گلہ میں، جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پائمال کرتا ہے اور پھاڑتا ہے اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں۔ تو شورٹی کیا ہے بقیہ کے لیے، ریمننٹ کے لیے؟ واٹ از دا شورٹی ہیئر؟ دیٹ نو میٹر ہاؤ پاورفل دا انیمی از، God is going to protect that remnant, and God is going to protect that remnant through his Messiah۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، اوس کی مان، ایک طرف اوس سے تشبیہ دے دی کہ ریفریش کرتا ہے دوسری قوموں کو، دوسری قومیں آئیں گی، وہ اسرائیل کا حال دیکھ کر آئیں گی، they will be attracted towards the God of Israel۔ اور دوسری طرف اس کو شیر ببر کہہ دیا، جو جانوروں میں سب سے خوفناک جانور ہے، جو ایک دفعہ دھاڑتا ہے تو کانپ جاتا ہے پورے کا پورا جنگل۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو پائمال کریں گے، بٹ اٹس ناٹ دیم، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اٹس ناٹ دیم ہو وڈ ڈو دیٹ، اٹ ول بی دیئر گاڈ ہو ڈز دیٹ۔ اور یہ خوبصورتی ہے بائبل کی، ہر جگہ ہمیں خدا ہیرو نظر آتا ہے۔ اٹس ناٹ دا ہیومن بینگز دیٹ میٹر، اٹس گاڈ ہو میٹرز۔ اور خداوند فرماتا ہے اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار۔ I said it's God۔ وہ کہتا ہے you will not need your war horses, you will not need your chariots, you will not need your artillery, you would not need your fortresses۔ تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان چیزوں کی، ان چیزوں پر تو غیر اقوام تکیہ کرتی ہیں، میں تمہاری سلامتی ہوں گا۔ So the focus turns from people to their God، کہ خدا ان کو بچائے گا۔ وہ کہتا ہے ضرورت نہیں پڑے گی ان چیزوں کی۔ اور and the real victory is not going to be physical, it is going to be spiritual۔ جو اصل فتح ہوگی نا، وہ جسمانی نہیں ہوگی، وہ مادی نہیں ہوگی، وہ روحانی ہوگی۔ اور کیسے ہوگی؟ اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا نا، I will cleanse you، جادوگری دور کروں گا اور تجھ میں فالگیر
نہ رہیں گے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کروں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا، اور میں تیری یسیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور میں تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر اور غضب نازل کروں گے. So the real victory for the people of God is not going to be physical, it would be spiritual. گناہ کیا تھا ان کا جو پہلے باب میں ہم نے پڑھا تھا؟ گناہ کیا تھا کہ وہ بت پرستی کرے. خدا کہہ رہے ہیں میں صفایا کر دوں گا، میں تمہاری یسیرتوں کو کاٹ ڈالوں گا، تمہارے جو ہاتھوں نے تراشے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کو توڑ ڈالوں گا. I will cleanse you. And that would be the real victory. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو میں صاف کروں گا، تمہیں تو میں پاک کروں گا، لیکن جو تمہارے ارد گرد کی قومیں ہیں، جو تمہاری دشمن ہیں، ان پر میں اپنا قہر و غضب نازل کروں گا. وہ جو ہماری ایک تھیم رہی ہے نا کہ عدالت دو طرح کی ہوگی، ایک ایمانداروں کی، ایک بقیے کی، اور ایک غیر ایمانداروں کی. ایمانداروں کو تو وہ بچا لے گا کیونکہ وہ خود ان کو پاک کرے گا، لیکن غیر ایمانداروں کے لیے پھر خدا کا قہر ہے، غضب ہے. It's his wrath that would come over the other nations. And now we come to the final کیا کہنا چاہیے اس کو ہم، فرد جرم ہے یہاں پر. فائنلی کنوکٹ کر رہا ہے خدا ان کو. اب خداوند کا فرمان سن، اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر اور سب ٹیلے تیری آواز سنے. خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے پہاڑوں اور اے زمین کی محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا. یہی چیپٹر 1 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خدا اپنے لوگوں پر حجت ثابت کرے گا، وہ ان پر فرد جرم عائد کرے گا. اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے؟ یہ تو جو ملاکی نبی کا صحیفہ ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، وہاں پر خدا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. خدا ہم سے کب محبت کرتا ہے. What has he done for us؟ اور وہی بات اب یہاں پر آ رہی ہے، اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا، مجھ پر ثابت کرو. خدا کہہ رہے اس سے پہلے کہ میں تمہاری ججمنٹ کروں، جج می. Can there be a greater God than this؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے جج کر کے دیکھ لو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا. Did I err anywhere؟ کیا مجھ سے کہیں غلطی ہوئی یا کہیں میں نے اپنے عہد کو توڑا؟ یسوع مسیح بھی جب ہیکل میں جا کر بیٹھا تھا آخری ہفتے میں، تو اس نے کہا کون ہے، آ جاؤ، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. یہاں خدا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہے اگر کوئی شکایت تو پھر مجھ سے کر لو، کیونکہ میں تم کو. اچھا اب آگے جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں نا، یہ وہ واقعات ہیں جن میں بنی اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، لیکن ان کو ایک مسل بھی ہلانا نہیں پڑا. خدا نے ساری چیزوں کو آرکیسٹریٹ کر دیا، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا. وہ کہہ رہے کس نے کیا یہ سب کچھ؟ کون تم کو مصر سے نکال کے لایا؟ کس نے؟ Who appointed Moses and Aaron and Miriam as leaders for them? Who brought them out of Egypt? کس نے بچایا فرعون کے ہاتھ سے ان کو؟ میں تو تمہیں بچاتا چلا آیا ہوں، تمہارے باپ دادا کو بچاتا چلا آیا ہوں. آئے میرے لوگوں، یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت کی اور بلام بن بعور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ.
بلک جو شاہ مواب ہے، اور مواب کی اور ان کی دشمنی کے بارے میں تو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا؟ عیساؤ کے اولاد موابی اور اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل، دونوں میں دشمنی ہے۔ بلک نے بلعام کو مقرر کیا کہ لعنت کرے جا کر اسرائیل پر، اور ایک گدی نے منع کر دیا کہ بھائی ایسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کو اس کی خبر بھی ہوئی، کیا انہوں نے روکا بلعام کو؟ خدا کہہ رہا ہے میں نے I did that، اس کو اس کے مینڈیٹ سے میں نے پھیرا، اور وہ لعنت نہ کر پایا تم پر۔ اور پھر شتیم سے لے کر جلجال تک وہ موابیوں نے رستہ روک لیا تھا، اور پھر یشوا نے 2 جاسوس وہاں بھیجے، اور کس طرح خدا نے مواب پر فتح بخشی بنی اسرائیل کو۔ ان کو کچھ نہیں کرنے، they didn't have to twitch a muscle even, and God provided those victories to them۔ خدا کہتا ہے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارے لیے، آج کے دن تک تمہیں بچا کر رکھا ہے، اور اگر آگے چل کر بات ہوگی تو پھر تمہیں میں بابل سے بھی تو نکال کر لایا ہوں۔ تو خدا بچاتا چلا آیا ہے اپنے زور بازو سے اپنی قوم کو، اور وہ کیا ہیں؟ احسان فراموش۔ وہ کہتے تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے میکا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا لے کر خدا، جس خدا نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے اس کے حضور میں کیا لے کر آؤں، اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ ڈز ہی وانٹ دیٹ؟ نو۔ ریٹورک کوسچنز ہیں نا، آنسر از نو۔ He doesn't delight in the animal sacrifices۔ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ Again the answer is no۔ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ The pagan nations used to do that۔ ابراہیم سے بھی خدا نے کہا تھا ایسا ہی کر، لیکن کرنے نہیں دیا بیٹے کو قربان۔ تو ملاکی کہتا ہے ایسے خدا کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو اس کو خوش نہیں کر سکتی، the animal sacrifices and the oil that is poured upon the altar and thousands of animals and all these things cannot please the Lord۔ What pleases him, and this is a verse that is worth underlining، اس کو مارک کر لیں، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ آئے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، اس نے اپنی مرضی تجھ پر ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ 2 گناہ تھے نا، میں نے آپ کو بتایا، بت پرستی اور ناانصافی، 2 چیزیں ہیں، آئیڈولیٹری اینڈ لیک آف سوشل جسٹس۔ تو کیا کہہ رہا ہے خدا؟ نہ مینڈے چاہتا ہے، نہ قربانیاں چاہتا ہے، نہ تیل چاہتا ہے، نہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو قربان کرو۔ خداوند کیا چاہ رہا ہے؟ 2 چیزیں بتا دی اس نے۔ خداوند اس کے سوا تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز، that you be kind to your brother and you be just to your brother، اور خداوند اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے، سر جھکا کے اس کی مرضی کے سامنے فروتنی سے چلے۔ ابراہیم سے پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں خدا نے کہا تھا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ وہ کہہ رہا ہے خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا صرف یہ 2 چیزیں چاہتا ہے تم سے، اور اس میں بھی پہلے اس نے
تمہارے فیلو بینگز کو پرائیورٹی دے دی ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف سے چلو، ان کے ساتھ رحم کرو، اور پھر خداوند کے حضور پھر اتنی سے چلو، گردن اکڑا کر نہیں، گردن جھکا کر خدا کے سامنے چلو، گردن کا سریا نکال کر۔ تو اٹس اے بیوٹیفل ورس، ویری گڈ سمری ہے نا، یہ پوری شریعت کی سمری ہے، وہ جو خداوند یسوع مسیح نے بھی جیسے کی تھی سمری، اٹس اے سملر ٹائپ آف اے سمری آف دا ہول تورا، دا ہول لا۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو، کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص و نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ دس از دا چارج شیٹ ناؤ۔ ناجائز نفع کے خزانے نا، ابھی آپ خبریں لگا لیں ٹی وی پر، کہیں نہ کہیں یہ خبر آ جائے گی۔ لیونگ بیانڈ مینز، آج کل ہم اس کو یہ کہتے ہیں، لیونگ بیانڈ مینز، اپنے وسائل سے زیادہ ہم اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص اور نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ لوٹ کھسوٹ، دوسروں کو پلنڈر کرنا یہ نہیں ہو رہا؟ کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلا رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا؟ اگین دی آنسر از نو، کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ میں دغاباز زبان ہے۔ عدالت ثابت کر دیتی ہے کہ اس شخص نے کرپشن کی ہے، اور اس شخص کے جو حواری ہیں وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ایسا تو ہے نہیں۔ بالکل آج کے دور کی تصویر ہے، آپ صرف ایک دن خبر نامہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو وہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا، شاید اس وقت چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہوگا، آج اسے بڑے سکیل پر ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہو، وہ سوراخ دار تھیلی والا ذکر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا، کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا۔ تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا، اور جو کچھ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالے کر دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے تو بوئے گا پر فصل نہ کاٹے گا، زیتون کو روندے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا، تو انگور کو کچلے گا پر میں نہ پیے گا۔ ابھی وہ جو ٹڈیوں کا ذکر ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے یوئیل نبی کے صحیفے میں، وہاں پر بھی یہی کچھ تھا نا، یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیب کے خاندان کے اعمال کی پیروی ہوتی ہے، اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کو سسکار کا باعث بناؤں، پس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤ گے۔ عمری کون تھا؟ عمری جس نے سامریہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اخیب کون تھا؟ جس نے بت پرستی شروع کروائی تھی، اور اس کے لیے قوانین بنائے گئے تھے کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے کہ تم ان کے راستے، ایک تو یہ جو سارا لوٹ کھسوٹ جو ہو رہی ہے اپنے بھائی کے خلاف، دوسرا تم بت پرستی میں ابھی تک مگن ہو۔ اور وہ جو میں نے گولڈن آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، 8ویں آیت 6 باب کی، اس کو تو سامنے رکھ لینا کہ خدا یہ چاہتا ہے، اور اب وہ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دس از دا چارج شیٹ اگینسٹ یو۔ 2 بڑے گناہ ہیں تمہارے، ان کو مان لو۔ اب 7ویں باب میں چلتے ہیں ہم۔ مجھ پر افسوس، میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانند ہوں، نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے۔ کچھ یاد آیا؟ پہلا پکا دل پسند انجیر،
یسوع مسیح بھی ایک انجیر کے درخت کے پاس گئے تھے نا، پھل کی امید پر، پتوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے، مجھ پر افسوس، میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانند ہوں، نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے۔ شاگردوں کو تو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ یسوع کیا کرنے جا رہا۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راست باز نہیں، وہ سب کے سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں، ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں، حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرص کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے، اور سب سے راست باز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے۔ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو راست باز کہلانے کی جرت کرتے ہیں۔ ان کے نگہبانوں کا دن، ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے، اب ان کو پریشانی ہوگی، کسی دوست پر اعتماد نہ کرو۔ یعنی the times were so bad، بت پرستی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سک رہے۔ کیا ہے؟ کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، ہمراز پر بھی بھروسہ نہ کرو، ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بھی بند رکھو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی پر بھی، زمانہ ایسا ہے کہ اپنی بیوی پر بھی اعتبار نہ کرو کہ بیڈ روم میں کہی ہوئی بات کسی اور کی زبان سے آپ کو سننے کو مل جائے۔ جب یہ آیت میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں سمسون آ گیا، سیمسن۔ کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے، اور بیٹی اپنی ماں کے، اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اسی کے گھر کے لوگ ہیں۔ Does that ring a bell؟ متی 10 باب، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، میں کیا کرنے آؤں؟ ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہے خداوند یسوع مسیح۔ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اب یہودیوں کے پاس نیا عہد نامہ تو تھا نہیں اس وقت کے یہودیوں کے پاس، خاص کر آج ہم تو نیا عہد نامہ پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ پروفیسی کس کے بارے میں۔ وہ بیچارے تو کنفیوز ہی رہے۔ آج بھی جو نئے عہد نامے کو نہیں مانتے، یہودی مسیح کو نہیں مانتے، یسوع کو نہیں مانتے، وہ آج بھی کنفیوز ہیں کہ مسیح کو تو آنا تھا فتح کرنے اور خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو دشمن بنا دوں گا ایک دوسرے کے لوگوں کو۔ لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے 7ویں آیت میں، لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا، میرا خدا میری سنے گا۔ ریمپنٹ کرپشن ایوری ویئر، خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا، لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے، میں خدا کے حضور دست دعا بلند کروں گا۔ 8ویں آیت، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ہر اوریکل کے آخر میں پھر آپ کو امید بھی نظر آتی ہے، مسیحائی امید نظر آتی ہے۔ تو یہاں کیا ہے، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب بنی اسرائیل گرتا تھا تو دشمن شادیانے بجاتے تھے، تو انہوں نے کہا مجھ پر شادمان نہ ہو۔ آج بھی یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ مجھ پر شادمان نہ ہو، جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ کیا خوبصورت آیت ہے نا، گروں گا بھی اور کیسے کھڑا ہو جاؤں گا، میرا خدا مجھے پھر کھڑا کر دے گا، کیونکہ اس نے بقیہ کو بچانے کا عہد کیا ہے۔
He will raise me up again. جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا. دیکھیں اب ٹون بدل گئی. خود کیا کر رہے ہیں, لیکن جب خداوند آئے گا اور ان کے درمیان ہوگا تو اٹ ول بی اے ریورسل. خدا کھڑا کرے گا, خدا کے نور میں وہ رہیں گے. میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے. جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے, وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو اس نے کہا ہاں جی آج تو وہ مجھے دشمنوں کے ہاتھ میں کر رہا ہے کیونکہ وہ میری تادیب کرنا چاہ رہا ہے. ہی از وانٹنگ ٹو ڈسپلن می. لیکن پھر کیا ہوگا جب وہ مجھے ڈسپلن کر چکے گا تو پھر مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو وہ تو ثابت کر دیا نا نبی نے کہ انسان میں تو کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی راست بازی نہیں. پھر خدا کی صداقت ہوگی جو کہ ان کی ڈھال بنے گی. تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداوند تیرا خدا کہاں ہے, یہ دیکھ کر رسوا ہوگا. میری آنکھیں اسے دیکھیں گی. وہ گلیوں کی کیچ کی مانند پائمال کیا جائے گا. تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائیں گی. اس روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فرات تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے اور زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے ویران ہوگی. خدا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا سرفرازی بخشے گا اپنے بقیہ کو اور اس کے سارے دشمن اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے. All the enemies would be brought low before the remnant that God is going to save. And when will this happen? یہ کب ہوگا؟ 14ویں آیت دیکھیں 14th verse. اپنے عصا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کر. جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دیں. سوچیں ذرا, گلہ بانی کرنے کو کہا جا رہا ہے اور گلہ بانی کس نے کرنی ہے؟ چرواہے نے کرنی ہے. لیکن اس چرواہے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. عصا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ بادشاہ کے. So God is referring to a shepherd king. وہ بادشاہ جو اپنے لوگوں کی گلہ بانی کرے گا. And again the reference is to the Messiah. مسیح کی طرف اشارہ ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ میراث کے گلہ کی گلہ بانی کر. جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دے. یہ علاقے دشمنوں کے پاس ہیں آج. جو جلاد کا علاقہ ہے وہ جارڈن میں ہے, بسن جو ہے وہ مصر میں ہے, یہ سب, اور کرمل کا علاقہ فلسطین میں ہے. یہ سب دشمنوں کے پاس ہے. مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا موجودہ اسرائیل جو ہے, جو ملک ہے, کیا یہ اصل اسرائیل ہے؟ And I said it's difficult to answer because most of the land is under the enemies. لیکن جب مسیح آئے گا تب کیا ہوگا؟ وہ پھر وہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا. But he is going to be the shepherd king who would lead his flock with a scepter. عصا ہوگا اس کے ہاتھ میں. جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں اس کو عجائب دکھاؤں گا. قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی. وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے. وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنے چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی. وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی. ہاں وہ تجھ سے ہراساں ہوں گی, تجھ سا خدا. جی ٹھیک ہے. تو وہ جب یہ ہوگا تو پھر قوموں کے لیے ججمنٹ ہے. رائٹ.
یہ ساری جتنی بھی زبان استعمال ہوئی ہے اٹس آل ججمنٹ لینگویج، عدالت کی زبان ہے۔ 18ویں آیت میں دیکھیں، تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے۔ although we sin, although we fall، لیکن اپنے بقیہ کو پھر بھی تو اٹھا کھڑا کرے گا۔ تجھ سا خدا کون ہے جو اپنے لوگوں کی بد کرداری کو معاف کر دے۔ who forgives the iniquities of his own people۔ نیا عہد یاد ہے نا، جرمیہ 31، یرمیہ 31 باب، میں ان کے گناہوں کو پھر یاد نہ کروں گا، میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا، ان کے گناہوں کو پھر یاد نہ کروں گا۔ کوری ٹین بوم نے کہا، a great lady, the tramp for the Lord، ہے نا، اس نے کہا کہ خدا نے ہمیں ہمارے گناہوں کو ایک گہرے سمندر میں پھینک دیا اور کنارے پہ نو فشنگ کا بورڈ لگا دیا ہے۔ He is not going to go back there۔ گناہ معاف کر دیے، اور یہی میری اور آپ کی امید ہے۔ Now therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus۔ اب جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ایسا خدا کون ہے؟ چیلنج، بائبل چیلنج کر رہی، تجھ سا خدا کون ہے؟ Can any other God be compared to the God of the Bible؟ No. No. There is no comparison۔ وہ ہم اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ سکسنکٹ سٹیٹمنٹ ہے خدا کی۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ کوری ٹین بوم، ٹھیک ہے۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے۔ پیریڈ، بات ختم ہو گئی۔ خدا اپنا عہد نہیں بھول سکتا، خدا اپنی قسم سے نہیں پھر سکتا۔ دنیا کچھ بھی کر لے، کچھ بھی سوچ لے، کوئی منصوبہ بندی کر لے، خدا اپنے عہد سے نہیں پھرے گا۔ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے۔ انڈر لائن اٹ، یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں اس کو۔ چیلنج ہے، چیلنج ہے اس دنیا کے لیے۔ بائبل چیلنج کر رہی، خدا، بائبل کا خدا چیلنج کر رہا ہے۔ کوئی ہے تو آ جائے ساتھ۔ وہ خدا جو اپنے عہد کا پاس رکھتا۔ Can anyone be greater than him؟ Praise be to his name، اس کا نام جلال پائے، آمین۔